मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम की सलामती हो। हम मसीही नुक्ता नज़र प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पर और जिस उन्वान पर हम बात करेंगे वो है मसीही पायदार ज़िंदगी, कि किस तरह से एक मसीही एक परमानेंट लाइफ या एक पायदार ज़िंदगी गुजार सकता है। और इस मौजू पर बात करने के लिए एक मरतबा फिर हमने अपने सेट्स पर मदऊ किया है खुदा के ज़बरदस्त सुरमा को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बेटे को अपनी बरकत से और अपने इल्म व फ़रासत से नवाजा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। बिशप साहब, वंस अगेन हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सो बिशप साहब, जिस तरह से आज का टॉपिक है मसीही पायदार ज़िंदगी, सो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है या ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब अपनी दानिस्त के मुताबिक ज़िंदगी की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि लाइफ ये है, लाइफ वो है, लेकिन कलाम हमें क्या वजाहत फरमाता है कि ज़िंदगी क्या है? जब आपने ये पूछा कि कलाम क्या फरमाता है कि ज़िंदगी क्या है, तो आइए हम कलाम ही से उसको देखेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। अब खुदा ने ज़िंदगी के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ पहले उसने बनाया। यानी ज़िंदगी के लिए रोशनी की भी ज़रूरत है, फ़िज़ा की भी ज़रूरत है, और अर्ज़ व समा की भी ज़रूरत है। तो खुदा ने ये सब चीज़ें बनाई, और उसके बाद यानी उसकी तख्लीक़ात में यानी ज़िंदगी का कैसे आगाज़ हुआ, तो मुख्तलिफ़ अदियान या अदियान आलम में जो नुक्ता नज़र मिलते हैं। अब जैसे कुछ है जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पर वो एवोल्यूशन थ्योरी, वो कहते हैं ज़िंदगी इर्तिकाई अमल का नतीजा है। वो कहते हैं कि इंसान पहले कुछ था, फिर होता होता इर्तिकाई अमल से गुज़रता वो फिर इंसान बना। लेकिन बाइबल उसको उस नज़रिए को रद्द करती है, और बाइबल यूँ बयान करती है कि ज़िंदगी का खालिक खुदा है, ज़िंदगी का मबदा खुदा है, और ज़िंदगी के लिए जो दरकार है वो सब का देने वाला खुदा है। तो वो लाइफ गिवर है। और जब खुदा ने ये सब कुछ बनाया, जब हम छठी आयत पढ़े, और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया, फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई, सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, ज़रूरी है, और नाइट्रोजन जो वो देता है। अब दरख्त उसको ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो खुदा ने ज़िंदगी के लिए पहले ये सब कुछ बनाया, और फिर खुदा ने इंसान को बनाया। और इसी तरह
14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اب خدا نے، ہم جیسے اتنے سال ہو گئے اتنے، تو خدا نے نیر اکبر اور نیر اصغر کو بنایا۔ تو خدا نے انسان کو بنانے سے پہلے وہ سب کچھ جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے تھا وہ خدا نے بنایا۔ اور جب یہ سب کچھ بنا چکا، اب جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو خدا نے یہ سب کچھ بنایا، پھر چرندگان، پرندگان، اور اسی طرح جب سب کچھ خدا نے بنایا تو پھر خدا نے، جب ہم پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت پڑھے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اب خدا نے انسان کو بنایا۔ اب زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خدا نے اسے بنایا، اور اس سے بیشتر خدا نے ارض و سما اور فلک کو، کہکشاں کو، اور نیر اکبر، نیر اصغر، چاند، ستارے، یہ سب کچھ بنائے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ہیں کہ دن ہو رات ہو۔ پھر پھلدار درخت پیدا کیے، جڑی بوٹیوں کو، اب بھی ہم بہت سی جو جڑی بوٹیاں ان سے میڈیسن بنتی ہے، اور پھر خدا نے پرندوں کو کہ وہ کھا سکے ان کا گوشت، اور چرندگان، اور اس میں اس نے پھر امتیاز رکھی کہ یہ والے کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ تو اگر ہم خدا کی اس محبت کو دیکھیں کہ تخلیق انسان سے قبل جو اس کی تخلیق کے لیے نا وہ سب کچھ اس نے پرووائڈ کیا، اور پھر انسان کو بنایا، لیکن انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، سپریم کریچر آف گاڈ، اور اس نے کریچ کی اور اس کی تخلیقات ہے، کریچر ہے وہ، لیکن انسان اس کی تمام تخلیقات میں شاہکار ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شبیہ پر ہے، کوئی اور خدا کی شبیہ پر نہیں۔ تو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ اب یہاں سے زندگی کا آغاز ہوا کہ اپنی شبیہ پر بنایا، اور جب اپنی شبیہ پر بنایا تو خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش پہلا باب 27ویں آیت، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو، محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اب خدا نے اسے با اختیار بھی بنایا، اس کا ڈومینیشن ہے، یعنی زندگی کا آغاز خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش دوسرا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا، خدا خالق ہے، اور خدا کے ساتھ انسان کی محبت اور انسان کی خدا کے ساتھ محبت کا بنیادی سبب یہ ہے خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو گویا خدا کا روح انسان کو زندہ کرتا ہے۔ اور دیگر جانداروں پر آپ غور کریں، جتنے متنفس ہیں، جو دم رکھتے ہیں، زندگی رکھتے ہیں، جن کی سانسیں ہیں، جن کا نظام تنفس کام کرتا ہے، ان کے بارے میں نہیں لکھا کہ خدا نے ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ وہ لیونگ بینگ تو ہے، جو کرسچن پوائنٹ آف ویو ہے، مسیحی نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کا خالق خدا ہے، زندگی کا مبدأ خدا ہے، زندگی خداوند کے وسیلہ سے ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ قائم رہنا یہ ہے کہ اس کے حکم کے تابع ہونا۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں ذرا دیکھیے پیدائش دوسرا باب 8ویں آیت،
اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس سے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اب خدا نے بے شمار درخت لگائے ہماری زندگی کی بقا کے لیے، ہماری زندگی کے استحکام کے لیے۔ خدا نے اچھے ثمرات دیے، اچھے پھلدار درخت پیدا کیے اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت دیے۔ اور کیا ہی خوبصورت ہے ہمارا خدا جو اس قدر ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب زندگی کا قائم رہنا جو ہے، زندگی کی بقا، وہ ہے خدا کی فرما برداری۔ آئیے دیکھیے پیدائش 2:15 آیت پہ لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب زندگی کی بقا اس میں ہے کہ ہم خدا کے تابع ہوں، ہم اس میں قائم ہوں۔ جب ہم خداوند میں قائم ہیں تو ہماری زندگی قائم ہے، اور جہاں نافرمانی کی تو وہ روحانی تعلق اور رشتہ ختم، روحانی زندگی کا اختتام۔ گو آدم اس کے بعد بھی زندہ رہا، اور بائبل بیان کرتی ہے 930 سال تک وہ زندہ رہا، لیکن جس دن اس نے کھایا وہ مرا۔ موت کیا ہے؟ موت جدائی ہے۔ جیسے خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو اس کمپوزیشن کے ساتھ، یعنی کہ مٹی اور دم پھونکنا، یہ دو کے کمپوزیشن سے وہ لیونگ بینگ ہے۔ لیکن جب اس میں سے روح نکل جاتا ہے، یعنی جسم اور روح کے مرکب سے وہ زندہ ہے، لیکن اگر روح نہیں، سیپریٹ ہو گئی، جدا ہو گئی، تو بدن بالکل مردہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کی بقا اس میں ہے خدا کے حکم کے تابع ہو، خداوند میں قائم ہو۔ پائیدار زندگی یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کے تابع ہو، خدا کی مرضی کے تابع ہو، اور جہاں اس کی زندگی میں نافرمانی آئی تو زندگی پائیدار نہیں ہے، وہ ناپائیدار ہو گئی۔ تو پرماننٹ جو لائف ہے نا، وہ حکم کی تابع داری میں ہے۔ یعنی دیگر ادیان کے نقطہ نظر مختلف ہیں، لیکن مسیحی نقطہ نظر زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ خدا نے زندگی دی، خدا زندگی کا دینے والا ہے، اور خدا نے انسان کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو اس وجہ سے خدا کے ساتھ انسان کا گہرا ربط، گہرا تعلق، اور یہی پائیداری ہے۔ سو بشپ صاحب، مسیحی نقطہ نظر کے مطابق ایک مسیحی کس طرح سے پائیدار زندگی کو قائم اور دائم رکھ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائمز بہت ساری ڈسٹریکشنز بھی ہماری راہوں میں آ جاتی ہیں کہ ہم اس پائیداری کو قائم اور دائم نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھ پاتے۔ تو آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ ایک مسیحی کس طرح سے پائیدار زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے؟ ایک مسیحی پائیدار زندگی یا زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے، اس کے لیے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 15واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔
اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم مسیح میں قائم ہیں، مسیح ہم میں قائم ہے، تو پھر یہ پائیدار زندگی ہے۔ اور ہماری مضبوطی اس بات میں کہ ہم خدا میں قائم رہیں، اور خدا میں قائم رہنے کے لیے یہاں پر جو اصول بیان کیا گیا ہے یوحنا کی انجیل 15واں باب اور وہ 7ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 15واں باب 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، میری باتیں سے مراد میرا کلام تم میں قائم رہے، تم پائیدار، اور میرا کلام تم میں قائم نہیں تو پھر پائیداری نہیں۔ جیسے آدم اور حوا کی زندگی میں اس وقت تک پائیداری رہی جب تک انہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، اور جب حکم شکنی کی اور شجر ممنوع سے کھایا تو پھر پائیداری نہ رہی، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رہا، ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ تو ہماری پائیداری یہ ہے ہم خدا کے ساتھ قائم رہیں، ہماری پائیداری یہ ہے کہ ہم جو خدا کہتا ہے وہی کچھ کریں، تو پھر ہماری زندگی میں پائیداری ہے، اور جب ہم اس کے تابع ہیں پھر ہماری زندگی پھلدار ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت مثال یسوع مسیح نے دی کہ جیسے تنے کے ساتھ شاخ پیوست ہوتی ہے تو پھل لاتی ہے، لیکن اگر تنے کے ساتھ لا تعلق ہو جائے، تنے سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے، اور اس منقطع تعلق کے بعد پھر پھل نہیں لگتا۔ کبھی بھی آپ کسی پھلدار درخت سے اس کی شاخ کو الگ کر دیں تو وہ پھل نہیں لاتی۔ تو ہم جب اپنے مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے تابع ہیں، خدا باپ کی مرضی کے تابع ہیں، تو اس صورت میں ہم پائیدار زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مسیح میں قائم ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 15واں باب نامیہ، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اب مسیح کی محبت ہمیں قائم رکھتی ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا، مسیح کے سر پر ہماری خاطر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے بدن پر ہمارے بدنوں کو بچانے کے لیے کوڑے مارے گئے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ اب یہ ہے مسیح کی محبت، ہم مسیح کی محبت سے مسیح میں قائم ہوتے ہیں، اور پائیدار زندگی، اب جب مسیح کی محبت میں پائیدار زندگی گزارتے ہیں تو پھر کتنا ظلم بھی ہم پر ہو تو ہم اس ظلم میں بھی اپنے خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال 7واں باب اور اس کی 57ویں آیت میں لکھا ہے، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر چپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے، بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ جب ہم مسیح میں قائم ہوتے ہیں اور اس کا کلام ہماری زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، پھر زندگی کے چیلنجز آتے ہیں، پھر ہمارے اس جسم کو دکھ دیتے بھی ہیں تو ہم ایمان سے گرتے نہیں، یا ایمان میں ہم کمزور نہیں ہوتے، بلکہ چیلنجز، مشکلات، ہارڈشپ، پرزیکیوشن ہمیں مسیح کی محبت سے نہیں روک سکتا۔ اور یہ ہے پائیدار زندگی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے استفنس کو سنسار کرتے رہے لیکن وہ دعا کرتا رہا، اسے دعا کرنا چھوڑا نہیں، اور پرسنل پریئر پرزیکیوشن میں، ہارڈشپ میں، ایفلکشن میں، ہر زندگی کے مشکلات میں یا حالات پر اشوب ہوں تو ہم
اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں. تو اس کا کلام ہم میں ہے اور ہم شخصی دعا کرتے ہیں تو ہم اس میں قائم بھی رہتے ہیں اور مضبوط رہتے ہیں، اور پھر ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. آئیے دیکھیے رومیو 8واں باب، یہ ہے پائیدار زندگی. رومیو 8واں باب 35ویں آیت پہ لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. جب زندگی پائیدار ہے تو پھر اس کا جنبش نہیں. حالات کتنے سنگین کیوں نہ ہو، پراشوب کیوں نہ ہو، مسائل اس قدر کیوں نہ ہو، ان کو ستایا جائے، گھر نظر آتش کر دیے جائیں، ان کی زندگی کے آگے ایسے حالات اور ایسے تباہ کن مناظر رکھ دیے جائیں، لیکن پھر بھی وہ مسیح سے جدا نہیں ہوتے. اسی کے پائیدار زندگی ہے. وہ مر تو سکتے ہیں، ایمان سے منکر نہیں ہو سکتے. گھر تو ان کے تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے آسمان پر گھر ہے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مضبوط زندگی ہے تو پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، گھر میں اگر ستایا جائے تو بھی وہ مضبوط رہیں گے. اعمال 8واں باب 3 آیت کو میں پڑھوں گا. رسولوں کے اعمال 8واں باب 3 آیت، اور سول کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. بائبل یہ بیان کرتی ہے کتنے چیلنجز ہیں، کتنی مشکلات ہیں، لیکن کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، ایمان میں وہ مضبوط ہی رہے، ڈاواڈول نہیں ہوئے، جنبش نہیں کھائی. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ پائیدار زندگی ہے، مضبوطی کے ساتھ خدا کے ساتھ پیوست ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کو تباہ کر دیں گے، گھر گھر گھس کر تباہ کر رہے ہیں، لیکن آسمان پر ان کے لیے ایک عظیم الشان گھر ہے. اور یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو زندگی پائیدار ہے. اس پائیدار زندگی میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور خداوند ان کو قوت بھی دیتا ہے اور اپنے فضل سے معمور کرتا ہے. بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے ایک پرماننٹ کرسچن لائف کو ایکسپلین کیا بشپ صاحب. اب کلام مقدس میں سے مجھے کچھ ایسی ایگزامپلس بتائیے، کچھ ایسی مثالیں بتائیے کہ وہ ایسے اشخاص جنہوں نے مسیحی پائیدار زندگی گزاری اور جنہوں نے صرف محض گزارنے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام رہے. اب جو کامیاب زندگی ہے، اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو پالوس کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں کہ اسے ستایا بھی گیا، اسے مارا بھی گیا، اسے سنسار بھی کیا گیا، اور خطرات ہی خطرات زندگی میں رہے تو وہ مضبوط رہا. اسطفنس کی زندگی کا ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ پیوست رہا اور جان دینے تک وفادار رہا. اور اسی طرح جب ہم عہد عتیق میں بھی دیکھیں کہ خدا کے لوگ اب صدرک مسک عبدالنجو ہے. اب نہ صرف ان کے گھروں کو جلایا گیا، یعنی گھر کا جلانا تو اور بات ہے، بدن کا جلانا اس سے بھی زیادہ مشکل وہ لمحات ہیں. ان کے بدنوں کے لیے آگ تیار کی گئی، بٹی کی آگ کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا، اور جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو بھی ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ کہتے کہ نہیں، ہم نہیں آگ میں جائیں گے، بس ہمیں بچا لیں اور ہم سجدہ کر لیں گے بت کو، لیکن نہیں کیا. خدا میں مضبوط ہے اور قائم ہے. انہوں نے کہا آگ میں جا کر مر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان میں نہیں مریں گے. یعنی کہ ایمان کی مردگی نہیں، جسم کی مردگی کی کوئی بات نہیں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، صدرک مسک عبدالنجو کو، تو ان کے ساتھ اللہ زادہ اور انگلش میں سن آف گاڈ، تو خدا ان کے ساتھ. تو یہ مضبوط پائیدار زندگی. دانیل کا ہم پڑھتے ہیں شیروں کی ماند میں
उसे फेंक दिया गया, रात भर रहा, लेकिन किसी शेर को जरूरत नहीं कि उसे नोच दे। और बाइबल बयान करती है कि सुबह बिल्कुल सलामत निकला। तो जब खुदा के साथ कायम रहते हैं, खुदा उनके साथ होता है, और उनके सर्वाइवल के लिए खुदा उन्हें कुव्वत बख्शता है। तो हम ऐसे बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखें, जैसे चंद पैसे की खातर यहूदा इस्करियोती, उसने ईमान का सौदा कर लिया। और हननिया सफीरा है, पैसे के लालच में उन्होंने अपनी ज़िंदगी से वो हाथ धो बैठे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो मसीह में कायम है, जो मसीह के ताबे हैं, उनके लिए अजर अजीम है। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और बहुत खूबसूरती के साथ एक मरतबा फिर आपने इस पूरे मौजू को कवर अप किया। खुदावंद इसका अजर आपको दे, आमीन। सो अजीज़ों, आज हमने बात की मसीही पायदार ज़िंदगी की, और अगर हम कलाम मुक़द्दस से इसकी तशबीह लें तो यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरती के साथ एक एग्ज़ाम्पल हमें पेश की कि एक शख्स था जिसने रेत पर अपना घर बनाया, और एक शख्स था जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अब वो शख्स जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, चाहे वो मौजें आए या तलातम मौजें आए, उस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि उस घर की बुनियाद चट्टान पर रखी गई है और वो मजबूत है। क्रिश्चियन लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह से है। जब हमारी चट्टान मजबूती पर रखी गई है, और वो मजबूती कौन है? वो मजबूती हमारा खुदा है। तो जब हमारा कनेक्शन हमारे खुदा के साथ मजबूत होगा तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली मजबूत होगी। और ना सिर्फ हमारी लाइफ मजबूत होगी, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग और हमारी हालात ज़िंदगी भी एक खूबसूरत और पायदार ज़िंदगी गुजरेगी। उम्मीद करते हैं कि आज के इस मौजू से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। आपसे मुलाकात करेंगे नए एपिसोड में। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मौजू हम शेयर करें या उस मौजू को मंजर आम पर लेकर आएँ, तो ज़रूर हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।